अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। रावी ने कुछ चैन दिखाया है, लेकिन सतलुज और चनाब के जो नवाही इलाके हैं वो जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है तबाही की एक दास्तान छोड़ता जा रहा है। बिलखुसूस जो गंडा सिंह वाला है वहाँ पे जिस तरह गुज़श्ता रोज़ पानी बिना बताए भारत की जानिब से छोड़ा गया और जो आसपास के गांव हैं वो बड़े पैमाने में मुतासिर हुए हैं। इसी तरह जो चनाब के गिर्द गांव हैं बिलखुसूस झंग मुतासिर हुआ है और अब ये जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अब जनूबी पंजाब में भी सैलाब के खदशात मंडला रहे हैं। बहुत से अजला हैं जिनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, ना सिर्फ जनूबी पंजाब में बल्कि सिंध हुकूमत भी पेशगी इंतज़ामात ले रही है कि ये पानी अगर पंजनत के मकाम पे इसका हजम बहुत ज़्यादा रहता है और कहीं ये फैलता है तो उसका नुकसान सिंध को भी ना हो। बहरहाल दुआ भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आफत से हमारी जान छुड़वाएं और हमें ये तौफीक दें कि जो इस पानी के बायस और हमारी गफलत के बायस ये पानी जो तबाही का सबब बन रहा है इससे हमारी जान छूटे। आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि जो डैम्स बने हैं पाकिस्तान में वो डिक्टेटर्स के दौर में बने हैं। बल्दियाती इदारे बेदस्तो पा हैं, जमहूरी अदवार आते हैं तो डैम्स बनाने पे इत्तफाक नहीं होता। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा आज पार्लियामान में गुफ्तगू कर रहे थे। नए डैम्स के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी बहस जारी है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है सारी दुनिया की जिस पे नज़रें हैं वो SCO समिट है और उसका एलामिया है जिसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान हर रंग की दहशतगर्दी की, हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। आज SCO समिट के एलामिये में बबांगे दोहल, जाफ़र एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल के बच्चों को जिस तरह निशाना बनाया गया, इन वाक़यात की मज़म्मत की गई है। साथ ही साथ सदर शी जिनपिंग की जानिब से ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे बात हुई है। जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो SCO डेवलपमेंट बैंक की मंजूरी है और साथ ही साथ ये जो रीजनल ममालिक हैं बिलखुसूस और SCO के जो मेंबर हैं उन्होंने एक लाहे अमल दहशतगर्दी से निमटने के लिए और लड़की पसंदी से मुतालिक भी तय किया है। 2035 तक एक पॉलिसी पेपर आया है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या कोई रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है, बिलखुसूस भारत का हम आवाज़ हो जाना SCO के दीगर ममालिक के साथ ये किस बात की अक्कासी करता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें जमील अहमद खान साहब भी ज्वाइन कर पाकिस्तान के मायनाज सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, SCO समिट का एलामिया आप क्या समझते हैं? बज़ाहिर तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बल्कि हकीकतन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है, लेकिन रोल ऑफ़ इंडिया, क्या इंडिया वाकई पीछे आ चुका है, अमेरिका से किनारा कश हो चुका है और अब वो रीजन में रहना चाह रहा है और वो एक पॉजिटिव और ऑप्टिमम रोल अदा करना चाह रहा है? अब्बास साहब, ये SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सिर्फ ये कामयाबी नहीं है कि उसने जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, खुजदार का वाक़या जो है उसको दहशतगर्दी तस्लीम कराया, बल्कि वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हम तो हर हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम बैनुल-अक़वामी जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद चाहते हैं, अमल दरामद करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन बाज़ ममालिक हैं जो दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बैनुल-अक़वामी मुआहदों को तस्लीम नहीं करते या उन पर अमल दरामद में हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। उसमें ज़ाहिर बात है 37 मुआहदा भी आ जाता है, उसमें शिमला मुआहदा भी आ जाता है, लाहौर डिक्लेरेशन भी आ जाता है जिस पे भारत ने कभी अमल दरामद नहीं किया। तो ये अहमियत पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मिली है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद व हिमायत। अब ये भारत पर जो है वो ये है कि भारत के बारे में आज भी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि वो हमें तजारती तौर पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो वर्ल्ड एजेंडा है आलमी बिरादरी का उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। वो उन ममालिक की हमेशा हिमायत में खड़ा होता है जो अमन नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में भारत के अपने मफाद में ये है कि वो इस प्लेटफार्म को बजाय इसके कि इस्तेमाल करे अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक ब्लैक मेलिंग टूल के तौर पर बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल करे अपने जो माजी की कोताहियाँ हैं उसको दूर करने के लिए। चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, देरीना जो तनाज़ात हैं उनको हल करे और
اپنی پوزیشن عالمی سطح پر بھی، امریکہ کے سامنے بھی اور غیر جانبدار ممالک کے سامنے بھی بہتر کرے. یہ اس کو موقع ملا ہے. دیکھتے ہیں کہ مودی اور بھارت جو ہے، یا مودی کا بھارت جو ہے وہ آگے کیا کرتا ہے. اس کو چپ کے طور پر استعمال کرتا ہے، یا حقیقتاً واقعتاً وہ ایک ایسا ملک جو خطے میں امن چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. جمیل صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ ایس سی او اعلامیہ آپ نے دیکھا ایک کنیکٹیوٹی، ایک ہم آہنگی نظر آئی ہے بالخصوص ریجنل کنٹریز میں. کیا یہ کسی نئے بلاک کی امید جگا رہا ہے آج جو باتیں ہوئیں جن پہ اتفاق ہوا؟ اور باقی پروسیڈنگز، شپنگ کی اور پوٹنگ کی اور باقی سارے جو اس کی پروسیڈنگز ہیں، اس کو دیکھ کے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ہونے جا رہا ہے بلکہ ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں 43% دنیا کی پاپولیشن رہتی ہے، اور تقریباً اس میں کثیر لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اس کی اکانومی ہے، اس کی جی ڈی پی ہے، جو کہ اباؤٹ 30% تک پہنچ جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق. اور یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کو اب اس پہ گوکے امریکہ نے نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن چائنا کی ایفرٹ یہی ہے کہ اس گلوبل ساؤتھ کو دوام بخشے، اور اس پہ چائنا اور رشیا اور باقی ممالک، لیکن زیادہ اس میں کلیدی چائنا ہے، وہ اس پہ کر رہا ہے. اب رہا سوال کہ یہ جو تقریباً 20 سربراہان وہاں موجود ہیں، وہ ایس سی او کے جو اس وقت خد و خال اعلامیہ میں آئے ہیں، اس سے تو ہم رکھتے ہیں ہم آہنگی، اس سے تو اتفاق رکھتے ہیں، تبھی تو اعلامیہ آیا ہے سامنے. لیکن ساتھ ساتھ یہ 2035 تک تو یہ بلاک جو ہے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک شامل ہونا چاہیں گے، اور اس وقت اس بلاک میں آبزرور کی بھی ان کو حیثیت نہیں ملے گی. اس وقت صرف 2 ہیں آبزرور ہمارے پاس، لیکن اس کے علاوہ باقی ڈائلاگ پارٹنرز ہیں. تو لیکن جو 10 اس وقت ممبر ہیں وہ اس میں کافی اپنی ایک اہمیت حاصل کر جائیں گے. اب رہا سوال کہ وہ چائنا ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح اور اس ریجن کے لوگوں کو ایک ساتھ آگے پروان چڑھائے. اسی لیے وہ 10,000 کے قریب چاہتا ہے کہ ہیومن ریسورس ٹریننگ اپرچونیٹیز کریٹ کرے، کیپیسٹی بلڈنگ کرے، جو شی پنگ نے اپنی تقریر میں کیا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ اسپائریشن ہے اس پورے خطے کے اور لوگوں کے، اس پہ پورا اترے. اور اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹ جی اس کا انڈیا دے دیا ہے کہ یہ جو ہے ہم اپنے ممالک کو دیں گے، اور تو یہ سلسلہ یہ چائنا ہے. اور باقی ظاہر ہے ممالک، ہمارے پرائم منسٹر نے کر دیا کہ ہم کیپنگ کی پالیسی ہے، اور ظاہر ہے اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. اب جو سی پیک 2 کی بات ابھی انشاءاللہ اس دورے کے بعد ہو جائے گی، جس میں کہ تمام کے تمام ہمارے جو مفادات مضمر ہیں جو کہ نظر نہیں آتے تھے سی پیک 1 میں، وہ سی پیک 2 میں ہی تو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہی تو ہے جو اکنامک زون کو پروان چڑھے گا، جوائنٹ وینچر کو کرے گا، جوائنٹ پروڈکشن کو کرے گا، کچھ انڈسٹریز کو یہاں موو کرنے والی بات ہوگی. تو لیکن اس میں جیسے کہ پوٹن نے کہا کہ یہ جو اس وقت ایس سی او کی کانفرنس ہے، یہ اس پہلے تمام کانفرنس سے سبمٹ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ کیوں رکھتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ 80th اینیورسری جو ہے وہ اس پہ آ رہی ہے، جس میں کہ انہوں نے اپنے پریڈ میں سارا ڈسپلے کرنا ہے فاشسٹ جو موومنٹ تھی اور جو اگریشن تھی، اس کو کس طرح ڈیفیٹ کیا چائنا نے. لیکن صرف یہ وہ اینیورسری نہیں ہے، اس میں چائنا اس دفعہ دنیا کے سامنے جو اے آئی اپنی سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بیکڈ جو ویپنز پیش کرنے جا رہا ہے، دنیا کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے اپنے ساز و سامان، تو اس سے اندازہ یہ ہوگا. اور اس طرف میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں کہ ہمیں مزید دنیا کو ثبوت مل جائیں گے. جمیل صاحب کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح جمیل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اے آئی، جمیل صاحب آپ نے اے آئی کا ذکر کیا. صدر شی جی پنگ نے جو گلوبل گورننس انیشیٹو کی بات کی ہے، کیا یہ اسی کنٹیکسٹ میں ہے؟ اور پوری دنیا میں اب چائنا کا گورننس ماڈل وہ چاہتے ہیں کہ جس آٹومیشن اور فاسٹ ایفیشنسی کے ساتھ وہ بڑھتے ہیں، اس کو دیگر ممالک بھی اپنائیں، یا یہ کچھ اور ہے؟
دیکھیں دنیا میں 3 چیزوں پہ گورننس اب چلے گی آگے جا کے، اور اسی طرف یہ معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے، بلکہ شروع ہو گیا ہے بڑھنا، جس کا کہ ذکر میں نے آپ سے ابھی اس کا احوال کیا کہ پوٹن نے کیا کہا اور شی پنگ نے کیا کہا۔ یہ درست ہے کہ اب اے آئی نمبر 1، نمبر 2 طاقت کا مظاہرہ، طاقت اور اکانومی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ چائنا اس وقت 17.6 ٹریلین ڈالر کی اکانومی برسا برس سے چلی آ رہی ہے، 2010 سے دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ اور 2013 سے دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ کنٹری ہے۔ تو چائنا کے ساتھ ساتھ جو ملک جڑے ہیں، آپ نے ابھی بھارت کا ذکر کر رہے تھے چند لمحے پہلے، تو بھارت کو پتہ ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تو پیچھے ہی رہ جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گلوبل ویسٹ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف طاقت کا توازن، چاہے وہ اکانومی ہو، ٹیکنالوجی ہو، یا اب تو طاقت بھی دیکھ لیں، اگر اس طرف اس ضمن میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا چلوں کہ جو رشیا اور چائنا کی اس وقت اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپیس ویپنائزیشن ہے، اس سے کافی ملٹری پیپر جو یو ایس کے ہیں وہ اس پہ کافی حد تک پریشان ہے، کیونکہ اس دنیا میں اب جو جنگیں جیتی جائیں گی آج سے 8-10 سال کے بعد، وہ ساری کے ساری اس کا دار و مدار اسپیس پہ کی طاقت سے ہوگا۔ زمینی جتنے بھی آلات ہیں وہ جیم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا چائنا اس جو آپ پریڈ دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزوں کا مظاہرہ کر جائے گا، کیونکہ اب چائنا اتنا اپنے ترقی کے معاملے میں انٹروورٹ نہیں رہا، اب چائنا جی ایگزیکٹلی۔ جمیل صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھے گا؟ ایک بات، اس کے 2 انداز ہیں، کسی بھی اپنے خلاف بننے والا اتحاد ہو، کوئی منصوبہ ہو، یا اپنی طاقت کو چیلنج ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو معاشی دباؤ ڈالتا ہے اور معاشی انداز میں نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا جو انداز ہے کہ یہ رجیم چینج اور اس طرح کی صورتیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا امریکہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا؟ وہ کو ایگزسٹنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہوگا یا دوسرا راستہ اختیار کرے گا جو معروف ہے اس کے حوالے سے؟ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی ہو نہیں چاہے گا کہ اپنی طاقت کو اس طریقے سے کھونا شروع کر دے۔ امریکہ تو اپنی حد الوسع کوشش کرے گا۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد اب جو نظر آتا ہے کیلیبریشن، یعنی جو ایڈجسٹمنٹ نظر آتی ہے فارن پالیسی میں امریکہ کی، وہ یہ نظر آتی ہے کہ بھائی کانفلکٹ کی طرف نہ بڑھو۔ وہ ساؤتھ چائنا سی اور اوکاس اور یہ باب المندال اور یہ تمام معاملات وہ چاہتا ہے کہ بھائی ٹریڈ کے ذریعے میں اس معاملات کو مدھم رکھوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، اس وقت وائٹ ہاؤس سے امریکہ کی فارن پالیسی چلائی جا رہی ہے، یہ کافی اویلیبل ہے مواد اس پر، تو لہٰذا اس کی وجہ سے تھوڑے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور باقی پینٹاگان وغیرہ کے تھوڑے سے معاملات مدھم ہوئے میں ہیں اور پریویل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس لیے کہ وہ جس طاقت کے ساتھ واپس آئے ہیں تو وہ اس چیز کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نہیں، آپ کے سوال کے جواب میں اتنی آسانی سے امریکہ اس کو، اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت یہی کوشش ہے کہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو، ورنہ تو اوکاس جو ہے وہ کھڑی اسی لیے کی گئی ہے میری ٹائم لائن کے نزدیک کہ چائنا کو چیک کیا جائے۔ اور چائنا پاکستان، یہ آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ چائنا تو ظاہر ہے ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ شمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی، فولاد سے مضبوط اور سمندروں سے گہری، لیکن چائنا کا ہمارے ساتھ اور ہمارا چائنا کے ساتھ مفاد ہے۔ چائنا کا مفاد یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو تیل برداری اپنی اس ولنریبل میری ٹائم لائن سے لے کے گزارتا ہے، وہ اس کو 2.5 مہینے لگتے ہیں وہاں پہنچانے میں۔ ہمارے گوادر سے جب وہ پہنچائے گا تو اس کو 1 ہفتے میں پہنچائے گا۔ 15,000 کلومیٹر سے وہ 5,000 کلومیٹر پہ آ جائے گا زمینی راستے سے۔ تو وہ اسٹریٹجک لائن اس کی جب سیف ہو جاتی ہے تو جو 2035 تک کا پروگرام بنایا ہوا ہے وہ بہت جلدی اس پر کارآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ باقی تو رسمی باتیں تھیں بہت ساری اعلامیے میں اور جو ڈسکشن میں، لیکن کلیدی بات تو اس کے پیچھے یہی ہے
ہے کہ پوٹن نے کہہ دیا, شیپنگ نے اشارہ دے دیا اس گلوبل ساؤتھ کے بارے میں, جس کا کہ مطلب یہی ہوا کہ اب یہ جو گلوبل جمیل ساؤتھ صاحب لاسٹ کویسچن بریف کمنٹ کر دیں, کیا کل پرائم منسٹر شہباز اور پرائم منسٹر مودی کی کوئی ملاقات ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اگر ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی اے بگ بریک تھرو, لیکن اس کو ٹرمپ پھر کیسے کنزیوم کریں گے؟ نہیں, ٹرمپ تو ہم نے تو ٹرمپ کے سامنے بھی اور ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ پاکستان نے تو سی بی ایم کے طرف ہمیشہ کہا ہے یہ تو انڈیا ہے جو کہ وہ بھاگ جاتا ہے, یہ انڈیا ہے جو ہندواتا اور آر ایس ایس کے ذہنیت کو رکھ کے تو چاہتا ہے کہ نہیں وہ ہیجمونک اپنا طریقہ اختیار کرے. اب اس کو پتہ پڑ گیا کہ ہیجمونک طریقہ کار سے کام نہیں چلتا ہے, تو اس میٹنگ کے امکانات کتنے ہیں کہنا قبل از وقت ہے. لیکن چائنا کی اگر فارن پالیسی کو دیکھا جائے کہ چائنا کس طرح اس خطے کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اور اگر یہ جو چودھری بنایا ہوا ہے امریکہ نے, اس چودھری کو ابھی تھوڑی سی ضرب لگی ہے اور وہ تھوڑی سی اس بلاک کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا نہیں ابھی, کیونکہ 6-7 کے قریب اس کے معاہدے امریکہ کے ساتھ ایسے ہیں کہ انڈیا توڑ نہیں سکتا وہ معاہدے, ابھی وہ اس جال میں رہے گا کچھ عرصہ, لیکن اپنی فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کرے گا تاکہ آگے چل کے وہ شامل ہو سکے. اس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ کل بڑی مختصر چائنا کی اس سے انٹرونشن سے بڑی مختصر کوئی ملاقات ہو جائے, لیکن مدھم چانسز ہیں اس کے, کیونکہ جو مودی سرکار کی جو اس وقت مزاج ہے وہاں انڈیا میں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ووٹ بینک پہ اس پہ فرق پڑے, وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ اس کی کمزوری ہے. لیکن آگے جا کے یہ معاملہ ہو جائے گا جب چائنا کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ پر بات کر رہا ہے وہ ابھی, تو پھر پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے. اور اب جب کہ تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن ثابت ہو گئی ہے ٹرمپ کی, چاہے وہ مانے یا نہ مانے, تو پھر آٹومیٹکلی اقوام متحدہ کی 6 سے 7 کے قریب جو ریزولوشن ہے کشمیر کے بارے میں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور آگے جا کے آج نہیں تو کل چند برس میں کشمیر کا معاملہ انہی عوامل کی وجہ سے حل ہوتا بھی. جی ٹھیک, بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب, سیلابی صورتحال بدستور قائم ہے, اور اب سینٹرل پنجاب سے تو خطرہ کسی حد تک ٹلا ہے, لیکن جو یہ آگے بڑھ رہا ہے, جہاں جہاں سے ستلج ہو, جناب ہو, راوی ہو, اس کی ایک تباہی کی داستان چھوڑ رہا ہے. ابھی تک قبائل نقصان کا تخمینہ نہیں ہوا ہے. آبادی جو ریلوکیٹ ہو رہی ہے, کل تک کے اعداد و شمار تقریباً 23 لاکھ کے تھے, اب یہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے کیا اعداد و شمار آتے ہیں. بٹ ٹل دا مومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی کہ ڈکٹیٹرز نے ڈیم بنا دیے, لوکل باڈی سسٹم نہیں ہے. حیرانی ہے مجھے, بہرحال وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن حکومت تو ان کی ہے آبویسلی. غفلت ہی مین ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اب ایسا ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں, جب تک پاکستان میں خاندانی موروثی شاہی نظام چل رہا ہے, بادشاہ, ہمارے ہاں جو منتخب وزیر اعظم بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کچھ بھی ہو وہ بادشاہی سمجھتا ہے, اور وہ پوری دنیا کو اور اپنے سارے سسٹم کو اپنے ارد گرد گھمائے. یہ بلدیاتی نظام جو پرویز مشرف کا تھا وہ اچھا خاصا کامیاب نظام تھا, اور ایک وقت ایسا آیا تھا جب 2000 کے الیکشن ہوئے تو جو لوگ پہلے ایم این اے کے ٹکٹ کے لیے پاگل ہوئے پھرتے تھے, بعد میں میئر کے لیے وہ میئر کے لیے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے, کیونکہ وسائل کی تقسیم نچلی سطح پر چلی گئی تھی, اختیارات نیچے منتقل ہو گئے تھے, اور سب سے بڑی جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہم رونا روتے ہیں بیوروکریسی کی بالادستی کا, کہ جناب وہ شاہانہ ان کا انداز ہے, وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے سناتے ہیں اور کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ ڈھیلا پڑ گیا تھا ان کی گرفت جو تھی. لیکن جو ہی اسمبلیاں آئیں, ہمیں تو پنجاب کا پتہ ہے کہ جو ہی صوبائی اسمبلی آئی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر دیا. بلدیاتی ادارے موجود رہے لیکن میئر کے جو میئر کے اختیارات سے وہ سلب کر لیے گئے, اس کو پھر ڈی سی کے ماتحت کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں. جو انتظامی معاملات ہیں, جو اس وقت ایکچوئل پوزیشن ہے, صورتحال ہے موسم کی, اس پہ بات کریں گے. ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے سے بہت شکریہ آپ کا.
یہ بتائیے گا کہ یہ جو پانی کا نیا ریلا آ رہا ہے اس کی شدت کتنی ہوگی، یہ پہلے سے زیادہ کیا نقصان دے گا، اور کون سے علاقے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ اچھا، ابھی تک تو جو نئے ریلے کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی تو ہم پرانے ریلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بارشیں دیکھیں آج اور کل جو ہے نا وہ ہمارے کیچمنٹ ایریاز خاص طور پہ جو ہے جس سے ستلج کے اور راوی اور چناب کا کچھ ایریا جو ہے وہاں پہ اچھی بارشوں کا امکان ہے. یہ فورکاسٹ ہم نے دے دی ہوئی ہے 3-4 دن پہلے سے کہ یہ دوبارہ یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جی ابھی تک آپ کا ستلج جو ہے نا وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح وہ پہلے جس میں 2 لاکھ سے زیادہ پانی جا رہا ہے. اور راوی جو ہے وہ تو خیر ریلا اس وقت بلوں کی بھی کراس کر کے سدرائی کی طرف ہے، اور سدرائی سے آگے جو ہے نا ریلا جو کدھر تریموں سے آ رہا ہے چناب کا، جو کہ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً آپ کہہ لیں کہ تریموں پہ 5.5 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ دونوں مل کے آگے ملتان کو افیکٹ کریں گے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن ابھی تک اگلا جو ریلا آئے گا اس میں بھی اگر تو بارشیں جیسے لگ رہا ہے اگر ہوگی تو وہ بھی پانی کافی زیادہ جنریٹ کر جائے گا. لیکن جتنی شدت پہلے تھی، اب میں کہوں کہ جی 10 لاکھ کا ریلا جو یا 9 لاکھ کا ریلا مرالہ پہ آیا تو اتنی شدت تو نہیں ہوگی. ہاں راوی میں مرالہ پہ آیا تھا اتنی شدت تو نہیں ہوگی. ہاں راوی میں چونکہ آپ کے وہ تھین ڈیم بھر چکا ہے اور اس تھین ڈیم میں کیپیسٹی جو ہے وہ اب اتنی نہیں رہی، تو اگر راوی کے کیچمنٹ ایریاز میں اچھی بارش ہو جاتی ہے تو وہ پھر انڈیا کو چھوڑنا پڑے گا پانی، اور وہ ہمیں پھر دوبارہ تنگ کر سکتا ہے، اور اس میں ہائی فلڈنگ جیسا کہ پہلے ہو چکی ہے اس طرح کی صورتحال دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا شہزاد صاحب، اگر وہ نیا ریلا آتا ہے، پہلے ہی آلریڈی علاقے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پانی موجود ہے اور وہ خاصی سنگین صورتحال پیدا کر چکا ہے، نیا ریلا آتا ہے اسی طرح کا اگر سیلاب اسی شدت سے آتا ہے تو نقصان کتنا بڑھے گا، اور اس کی روک تھام کے لیے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے انتظامات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر تو دیکھیں پانی آتا ہے تو ابھی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ پانڈنگ ہے، یعنی قادر آباد سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ کنیور تک یا یہ موٹر وے برج ہے اس کے پیچھے آپ کو کافی پانڈنگ نظر آ رہی ہے. تو اگر تو ان علاقوں میں پھر وہی ریلا آتا ہے تو کافی نقصان ہوتا ہے. اس طرح راوی کے علاقے میں جو ہے یعنی ایک جو ہمیں امید تھی کہ جی پانی نکل گیا ہے یا سے گورنمنٹ نے انتظام کیے تھے کہ جی چلو جی ٹھیک ہے جی بچت ہوگی کچھ، لیکن اب اگر دوبارہ ریلا آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نقصان فصلوں کا، چونکہ یہ ہمارا ایریا جو ہے چاول کی فصل کا ہے، مرالہ سے لے کے آگے قادر آباد تک چاول کی فصل کو کافی نقصان ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ نے ملتان کا ذکر کیا کہ اس کو خدشہ ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ملتان سے آگے نکلے گا، بہاولپور کے ایریاز ہیں یا دیگر جو جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیں، تو وہاں پہ بھی کیا یہ تباہی پھیلائے گا؟ وہاں پہ بھی زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں جنوبی پنجاب کے جو بہاولپور ڈویژن یا یہ جو علاقے ہیں وہاں پہ تو ستلج پہلے ہی بفرا ہوا ہے. دیکھیں ستلج کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی 2,60,000 کیوسک جو ہمیں گنڈا سنگھ والا سے مل رہا ہے وہ پہلے ایک ایکسپشنل ہائی فلڈ کی صورت میں چل رہا ہے. تو وہ تو دیکھیں پہلے ہی جو ہے تھوڑا سا نقصانات تو کافی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ریلا جو اکٹھا ہوگا پھر یہ بھی جنوبی پنجاب کے علاقے جو ہیں ان کو کافی نقصان دہ کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوگا. لیکن جب پنجنت پہ یہ سارے ملیں گے جا کے تو وہاں پہ انڈس کا بھی کچھ پانی جو ہے 2.5 لاکھ سے اتنا مل جائے گا، پھر یہ آپ کے پاس ستلج کا بھی ہوگا، تو وہاں پہ پھر وہ ایکسیپشنل ہائی فلڈ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ آگے پھر گردو میں جائے گا، اور وہاں پہ ہائی فلڈ جو ہے ویری ہائی فلڈ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی دریا تو جو پانی بعد جا رہا ہے، اور وہاں پہ آج کل فصلیں بھی کافی زیادہ ہیں تو فصلوں کو تو کافی نقصان دے گا. یہ بالکل واقعہ یہ ہماری وہ بڑی اب اسیسمنٹ کرنا جو ہے وہ محکمہ موسمیات کا کام نہیں ہے کہ جی ہم تو آپ سے صرف انفارمیشن لے رہے ہیں. اچھا یہ نہیں سندھ میں کیونکہ ظاہر ہے ان ڈیپتھ آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہے، تو اگر پنجرت پہ یہ بڑی تباہی کا خدشہ ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھ بھی متاثر ہوگا؟ بالکل بالکل سندھ بھی متاثر ہوگا، یہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سندھ میں پانی جا رہا ہے تو یہ تو بدقسمتی ہر جگہ پہ آ رہی ہے نا کہ جی آگے بھی جا کے وہ ایکسیپشنل ہائی فلڈ بن جائے گا، اور وہ سندھ کے علاقے جو ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گڈو سے سکھر سے پھر آگے کوٹری براج تک یا جو جائے گا، یا پھر بلو کوٹری بھی جائے گا نا، تو وہ بھی کافی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ چیز تو وہ بڑی وہ واقعہ ایک ہمارے لیے بدقسمتی ہے، یہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ، پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ سکھر سے آگے کچے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، کچے کے علاقے میں بھی پانی کافی زیادہ پھیل جاتا ہے۔ 2022 کے سیلاب میں بھی آپ کے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا تھا وہ کچے کا علاقہ جو تھا، وہاں پہ نچلے درجے کا کہتے ہیں یا میڈیم کہتے ہیں یا ہائی کہتے ہیں، اس کی رینج میں کچھ نہ کچھ علاقہ آتا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ جی نچلے درجے کا ہے تو وہ کام ہوگا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ ایریاز کو افیکٹ کر جاتا ہے، پھر اس کی رینج اور بڑھتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں کچھ نہ کچھ وہ علاقے جو ہے وہ متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ عام طور پر آپ بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو متعلقہ ہیں کہ جی 10 ستمبر تک یہ جو بارشوں کا سپیل ہے ختم ہو جائے گا۔ کیا 10 ستمبر کے بعد ہم شانت ہو جائیں، کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی نیا ریلا نہیں آئے گا، یا اس کے بعد بھی موسمیاتی تغیر کی وجہ سے خطرہ موجود رہے گا؟ دیکھیں ارشاد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی آج مانسون کا 3را مہینہ شروع ہوا، جی ہماری جو فور کاسٹ اس مہینے کی ہے وہ بھی اب نارمل فور کاسٹ۔ جولائی کے مہینے میں 22% بارشیں زیادہ ہوئی تھی، اور اگست کے مہینے میں ابو نارمل ہوئی تھی تقریباً 12%۔ اچھا آن دی ایوریج اگر 2 مہینے کی ہم لیتے ہیں تو 17% ابو نارمل بارشیں تھی۔ ابھی اگلے مہینے میں بھی یہ جو سپتمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے مجھے نہیں لگتا، اگلے مہینے میں بھی یہ جو سپتمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جہاں پہ سسٹم یہ جنریٹ ہوتا ہے، فرض کرو جی بے آف بنگال ہے تو وہاں پہ بھی سسٹم بن رہے ہیں، اور پھر یہ مونسون جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ریٹریٹ ہو جاتی ہے، واپس ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی آپ کی دیکھیں مونسون جو ہے وہ آپ کے KPK کے ایکسٹریم علاقوں تک جا رہی ہے، افغانستان کے بھی کچھ علاقوں کو افیکٹ کر رہی ہے، ہمارے اپر KPK کے علاقے وہاں پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے، کشمیر کو بھی۔ ابھی اگر یہ تھوڑا سا سلسلہ بریک ہوتا، ابھی جو ہے نا، میں کہوں کہ جی 10 سپٹمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، میرے حساب سے تو نہیں ہے، جو میں اپنے موسمیات کے حساب سے دیکھ رہا ہوں یا جس طرح سسٹم جنریٹ ہو رہے ہیں، سسٹم جنریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بریک آ سکتی ہے، ہفتہ یا 4 دن بریک آ سکتی ہے، لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی ابھی مونسون 10 ستمبر کو بالکل ختم ہو جائے۔ یعنی اچھا یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کشمیر میں، جموں میں، ہماچل میں، اتراکھنڈ میں بھی ہو سکتی ہے، یا صرف یہ ہم اپنے ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی دیکھیں سسٹم جہاں سے جنریٹ ہو کے آ رہا ہے پورا ایک راستہ کور کر کے آتا ہے، وہاں پہ بھی ایسی سچویشن بن رہی ہوتی ہے۔ وہ بالکل جی یہ کشمیر میں جب آتا ہے تو جھارکھنڈ یا کشمیر کے علاقے جو راستے میں آتے ہیں وہاں پہ بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ آج جیسے اسلام آباد میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 55 منٹ میں ہمارے پاس 99 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اسلام آباد ہے چیٹ میں، تو یہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فنامنا جو ہے نا وہ کلاؤڈ برسٹ کا تھا۔ گرج چمک بھی کافی شدید تھی، اور اس میں ونڈ بھی تھوڑی سی اتنی تیز تھی کہ کافی، یعنی یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں نا کہ جی 1 گھنٹے میں بارش جو ہے وہ 100 ملی میٹر یا اس کے قریب ہو جائے، تو یہ 55 منٹس میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو یہ تھی بارش 99 ملی میٹر تھی۔ تو یہ اس طرح کے فنامنا انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی پچھلے دنوں جھارکھنڈ میں، اتراکھنڈ میں ایک گلاف ایونٹ ہوا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا شہر بھی سامنے آیا اور گلاف ایونٹ تھا، اور اس سے بھی کافی تباہی ہو گئی تھی۔ یہ تو بلکہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا اس کی وجہ سے تو پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ایک حقیقت بن چکی ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں 1 اگست سے لے کے جو 10 اگست تک تقریباً ہمارے جو ٹمپریچر تھے ابو نارمل، ہمارے
ناردرن ایریا میں تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ گلگت، اسکردو، حمزہ، یہ ان علاقوں میں 7 سے 9 ڈگری ابو نارمل تھے، جس وجہ سے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جی برف کے جو بڑے بڑے وہ ایک ریزروز تھے وہ بھی ڈسپلیس ہو کے جب وہ آتے ہیں نیچے تو وہ پوری ایک جھیل سی بنا دی، جیسے گمبز کے قریب ایک سلسلہ ہوا ہے. جی پہلے افیکٹ ہوا ناردرن ایریاز، وہاں پہ یہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوئیں، پھر آپ نے ٹیمپریچر بھی ریزن بتایا کہ گلیشیئر میلٹ ہوئے. اب یہ دریا جو ہیں انہوں نے پنجاب کو، سینٹرل پنجاب کو افیکٹ کیا، صدرن پنجاب کا بھی خدشہ ہے. کو سلیمان کے کیا حالات ہیں؟ کیونکہ جب پنجاب کی ہم سندھ کی بات کریں تو بہت بڑے پیمانے پہ سیلاب کی ایک ریزن کو سلیمان پہ بارشیں، بالکل. تو اب وہاں پہ کیا پریڈکشن ہے؟ وہاں پہ ہی کیا بادل اسی طرح برسیں گے یا جی فرمائیے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سلیمان پہ بھی بارشیں ہوں گی، اور وہاں پہ بھی کوئی سلیمان جو ہے ہمارے علاقے یعنی ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور لیا کے ساتھ جو بھی ہمارا یہ پہاڑی سلسلہ ہے کوئی سلیمان کا، تو وہاں پہ بھی بارشیں ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ 2022 والی صورتحال نہیں پیدا ہوگی کہ جی ایک نالے میں، کسی نالے میں 2.5 لاکھ کا ریلا پیدا ہو جائے، وہ اس طرح نہیں ہوگی صورتحال. بارش بھی ہوگی، ندی نالے بہیں گے، لیکن سیلاب کی وہ صورتحال جو ہے میڈیم فلڈ یا اس طرح کا صورتحال یا کچھ نالوں میں ہائی، لیکن جس طرح مسلسل 2022 میں صورتحال ہو گئی تھی، کافی دن بارش ہوتی رہی تھی، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ صورتحال نہیں ہوگی. اچھا ماں صاحب، یہ ان دنوں زلزلے ہمارے ہاں بہت آئے ہیں، اگرچہ ان کا جو تھا سنگینی اتنا زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ بار بار آتے رہے، کبھی اسلام آباد میں آ رہے ہیں، کبھی KPK میں آ رہے ہیں. اب کل جو ہے آج صبح وہاں افغانستان میں آیا، تو یہ بھی اسی موسمیاتی تغیر کا حصہ ہیں یا یہ روٹین ورک ہے؟ بالکل. ویسے تو دیکھیں ہماری فالٹ لائن جو ہے نا وہ یوریشین بیلٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، ایکٹیو ہر وقت. وہاں پہ یہ کوئی ہندوکش یا اس کے آس پاس جتنے بھی ہیں وہ آتے رہتے ہیں زلزلے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے یہ صورتحال کے اتنی شدت کا زلزلہ جو ہے نا اور پھر اتنی کم گہرائی میں کبھی نہیں آیا. تو یہ اس کی 15 کلومیٹر گہرائی تھی اور 6 جو تھا نا وہ اس کی شدت تھی. تو اس سے کافی نقصان افغانستان کا جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ اس کا ایپی سینٹر تھا یا مرکز تھا، وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے. تو آج کل کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ واقعہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کافی زیادہ ایکٹیو فالٹ لائن ہے اور اس کے اندر. لیکن یہ جو ہے نا جس ایریا میں آ رہے ہیں اس کی وہ سسمسٹی بھی اگر دیکھی جائے یا اس کی زوننگ بھی دیکھی جائے تو واقعہ اس سے بھی زیادہ شدت کے بھی زلزلے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر صاحبزاد خان صاحب، آپ کا DG میٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو امپورٹنٹ بات ہے آج کے اعلامیے میں SCO سمٹ کے، اس میں جو UN ہے اس کے کردار کو بھی انڈوس کیا گیا ہے، اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جو انسانی حقوق سے متعلق امریکہ نے ایک رپورٹ پیش کرنی تھی اپنی UN کو، اور اب وہ اس سے بھی علیحدگی اختیار کر رہا ہے. بظاہر تو دیکھا جائے جو جمیل احمد خان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک امید بنی ہے، امکان روشن ہو رہا ہے کسی نئے ریجنل کنیکٹیوٹی کا یا بلاک کا. لیکن اگین کویسچن یہ ہے کہ پاکستان اور چین مفادات بھی ہیں، دوستی بھی ہے، ٹھنڈے گرم موسموں کے ساتھی بھی ہیں. پرابلم تھا انڈیا، نریندر مودی. چین کیسے پچھلے 1-2 مہینے کے انڈیا کے جھکاؤ پہ ٹرسٹ کر لے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے اس وقت دنیا عالمی تناظر میں آپ دیکھیں تو 2-3 رجحانات سامنے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار تھا وہ امریکہ تھا، اور اقوام متحدہ کو وہ اپنی مرضی سے چلاتا تھا. یہ پہلا موقع ان معنوں میں پہلا موقع ہے کہ 63,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں
لیکن آج تک سنجیدگی سے امریکہ نے یا ٹرمپ نے نیتن یاہو کو نہیں روکا کہ یہ نسل کشی بند کرو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی، اور وہ اتنے حوصلے بڑھ چکے ہیں، اس میں عالم اسلام کے بے حسی کا بھی تعلق ہے، بے بسی کا بھی تعلق ہے، کہ اب نیتن یاہو نے کھل کر کہا ہے کہ جی ہم نے قبضہ کرنا ہے اس علاقے پر، اپنا حصہ بنانا ہے، اور یہاں فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جانا ہے جائیں، یا مار دیں گے یا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں روک رہا، یعنی پوری دنیا میں وہ جنگیں بند کرا رہا ہے۔ بھارت کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یوکرین میں جو خون ریزی ہے اس میں روس کی مدد کر رہے ہیں تیل خرید کے، اور خود اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، اور سفارتکاری بھی کر رہا ہے اس کے حق میں۔ ایک تو یہ بات ہے، اس نے اقوام متحدہ کو مفلوج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کا تو جو سیٹلمنٹ ہوئی امریکہ کے ساتھ، وہ یہ تو نہیں تھا کہ افغانستان کے جو حکومت ہوگی یا طالبان ہوگی وہ ساری شرائط مانے کہ امریکہ کچھ بھی نہیں کرے گا، امریکہ نہ اس کو تسلیم کرے گا، امریکہ نہ اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈی فریز کرے گا، امریکہ نہ اس کو اس کے جو $9 ارب اس نے فریز کیے ہوئے ہیں یا قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ واپس کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا۔ یہ تو نہیں ہوا تھا نا، دو طرفہ ہونا تھا۔ تو اب دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے، اور بھارت کی حکومت اور بھارت کے جو حکمران ہیں وہ بھی اندھے تو نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پنڈولم جو تھا طاقت کا وہ اس توازن کھو چکا ہے، وہ ایک طرف ہے، اور وہ اب اتنا پاگل ہو چکا ہے یا پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اب وہ یوں نہیں، وہ یوں بھی ہو رہا ہے، وہ باقاعدہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، چین کو یہ کرنا چاہیے، روس کو یہ کرنا چاہیے، بھارت کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، فلسطینی کو یہ۔ تو ایسی صورت میں ایس سی او کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھارت پہلی دفعہ مجبوراً ہی صحیح وہ امریکہ کی سائیڈ لینے کی بجائے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یا فوری طور پر امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کرنے کی بجائے وہ ایس سی او کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب چین کیوں اعتبار کرے گا؟ یہ سوال ہے بنیادی۔ 62 کی جو جنگ ہوئی ہے نیفا کی، عباس صاحب، اس سے پہلے تو بھارت اور چین کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ چین بھارت بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے۔ اچھا، جواہر لال نہرو اور چو این لائی جو تھے وہ قریبی دوست سمجھے جاتے تھے، اور اچانک پتہ چلا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ چینی بھارت بھائی بھائی کے نعرے ختم ہو گئے۔ بھارت یہ 65 آ گیا، 65 میں اس نے جس طرح پاکستان کو پر حملہ کیا اور ایک جارح ملک کے طور پر، پھر 71 میں اس نے دہشت گردی کے ذریعے ایک ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دہشت گرد تنظیم تھی نا مکتی بانی۔ اس کے بعد مسلسل اس نے امریکہ کی شے پر اور روس کے ساتھ جو تجارت تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے چین کو زج کرنے کی کوشش کی۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے امریکہ بھارت کنٹیکس میں ارشاد صاحب یہ ہے، اس اعلامیے میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی ہے، اور اس اعلامیے کو بھارت نے انڈورس کیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا میرا ایک اور بھی سوال ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیسے ایگزیکیوٹ کیا؟ ویسے جو ویژولز آئے ہیں، ایک فاتح کی باڈی لینگویج لگ رہی تھی، جس طرح وہ سائیڈ لائن ملاقاتیں کر رہے تھے، دیگر لیڈران سے، سربراہان سے ملاقات کر رہے تھے۔ پاکستان کا جو اس وقت مورال اینڈ مومنٹم ہے، بھارت ڈیفینیٹلی ایک ریولری تو ہے، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو کرنا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے پاکستان کا کردار جو رہا اس کو تو ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، چین بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ دونوں ملک کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے جو بیہیو کیا جس انداز میں، یعنی ایک معمولی واقعہ ہوتا ہے، فیبریکیٹڈ ایک انسیڈنٹ ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ ایک نیوکلیر پاور پر حملہ کر دیتے ہیں، اور یہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ جو ریئیکشن ہوگا اگر اس میں شدت آ گئی تو اس پورے خطے کا 1.5-2 ارب انسانوں کا کیا بنے گا، کوئی پرواہ نہیں کی، ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر اس نے کی۔ چین اس پر اعتبار تو نہیں کر سکتا،
لیکن اگر بھارت اپنے فائدے کے لیے یہ طے کر لیتا ہے کہ جی ہم جو بھی ہو جائے ہم نے ایس سی او کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چین کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ٹھیک کرنے ہیں، خراب تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ وہ تو اگر کشمیر کے بغیر اس ٹھیک پر نہیں ہوں گے۔ آمادہ، میں عرض کرتا ہوں، بھارت اگر اس پر آمادگی ظاہر کرتا ہے تو چین بھی الٹیمیٹلی آج سے 6 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد اس کو بھی اس خطے کا استحکام مطلوب ہے۔ اگر بھارت دانش مندی کا مظاہرہ کرے، مسئلہ کشمیر پر بات چیت شروع کر دے، اپنے جو سرحدی تنازعات ہیں چین کے ساتھ وہ طے کر لے، اور یہ بتا دے کہ جی اب ہم خطے سے باہر نہیں دیکھیں گے، چین ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، روس ہے، ترکی ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، یہ ہم ایک خطے کے ممالک جو ہیں بالکل چلیں گے، تو چین 1 ارب سے زائد آبادی کے ملک کو کیوں اگنور کرے گا؟ تجارت ان کی $100 ارب سے زیادہ ہو ہی رہی ہے نا۔ یہ اب سارا دار و مدار چین پر نہیں ہے، یہ بھارت پر ہے۔ بھارت نے اپنی نیک نیتی بھی ثابت کرنی ہے، امن پسندی بھی ثابت کرنی ہے۔ امریکہ کی جو اس نے گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اس پر بھی نظر ثانی کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کرنے ہیں، اور اپنے وسائل جو ہیں ہتھیاروں پر ضائع کرنے کی بجائے، دہشت گردوں کی سرپرستی پر ضائع کرنے کی بجائے اپنے عوام کے لیے، اس خطے کے عوام کے لیے مختص کرنے ہیں۔ اچھا، روزگاری کے ایک سوال اور ہے، غربت کا ٹائم کم ہے۔ چین کو ایک امتیاز حاصل ہے، صحیح ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے، 80 کروڑ لوگوں کو۔ اگر چین اتنی آبادی، بڑی آبادی کا ملک، جس کو آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ایک افیونی کہا جاتا تھا، یہی کہا جاتا تھا، وہ ملک 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ بھارت کیوں نہیں نکال سکتے؟ اچھا صاحب، ٹائم کم ہے، سوال یہ ہے، ابھی جو معاملہ بگڑا ہے وہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ ہے، تو یہی ہے کہ 2 ملکوں کے بیچ بگڑ گیا، لیکن جو ایک سافٹ کارنر امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ہے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کی ریاست میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مودی تک ہی ہے معاملہ؟ اگر مودی ہٹ جاتا ہے تو امریکہ پھر کامیاب ہو جائے گا اپنے ایک نوٹ رکھنے کا؟ یہ امتحان مودی کا نہیں ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھارت کا امتحان ہے، بھارت کی انٹیلیجنشیا کا امتحان ہے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے، بھارت کی جمہوریت کا امتحان ہے، کہ کیا یہ سارے جتن جو کر رہے ہیں امریکہ کی خوشنودی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ایک آزاد ریاست کے طور پر کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، درست بات۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔